अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, अच्छी खबर आपने सुन ली पाकिस्तान के हवाले से। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल लिया। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज जिस अहम और बड़े केस का फैसला आया उस पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इल्ज़ामात साबित होने पर कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दे दिया है। 5 रुकनी बेंच का ये मुतफ़िक़ा फैसला था, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस करार पाए हैं, मुर्तकिब हुए हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के, इसलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)B के तहत नाअहल करार दिया जाता है। और फैसले में ये भी कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाअहली की मुद्दत में अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। जब मुकम्मल फैसला सामने आ जाएगा तब ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि नाअहली की मुद्दत क्या है। लेकिन फ़िलहाल इस फैसले के मुल्क की सियासत पर असरात क्या होंगे और अब खान साहब का अगला लाही अमल क्या होगा, इसके साथ अगर -1 होता है तो फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, ये वो तमाम सवालात हैं जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। या सब अभी नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत इस बात पर खुश है कि चोर चोर कहने वाला खुद करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस करार पाया। किस हद तक मुतासिर कर सकता है ये केस तहरीक इंसाफ को, और आने वाले दिनों में इस फैसले के नताइज क्या होंगे? पटवारी जो मुझे आज मिले दोपहर के बाद बड़े खुश लग रहे थे, लेकिन अब उनकी खुशियां मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो कुछ इतनी मांद पड़ गई हैं। वो तो था कि नाअहल हो गया है, पहले तो यही थी खबर, नाअहल थे जब तक वो नहीं था देखा। अब हो रहा है कि जी असेंबलियों की मुद्दत तक, फलाने तक, ढिमकाने तक। हम तो ये कहने लगे थे कि पटवारियों को आज जो है सिकंदर सुल्तान राजा उसा के मुजस्मा खड़ा करके 7 महीने में पहली खुशी पटवारियों को मिली है आज। लेकिन वो भी नामुकम्मल खुशी, वो कैसी खुशी होना तो चाहिए था जो चाहते हैं सारे पटवारी भी, और पटवारी के पीछे जो हैं हुक्मरान भी, सरकार भी, और असली सरकार भी और नकली सरकार भी, सारे कि इससे कहीं जान छूटे। अच्छा, जान छूट नहीं रही। पहले थोड़े इस पे इल्ज़ाम लगाए हैं फलाने के, अभी तक तो कोई असर पड़ा नहीं है। असर या तो आज हो ना, सारे मुल्क में अफरा तफरी है आज। ये जो आज हम आए हैं बगैर बस कट के, इसलिए डायरेक्ट आ नहीं सके। वो रिंग रोड जाके वाघा वाला जो है वो जाके रास्ता मुश्किल से पता नहीं अंदरूने लाहौर करते करते अब यहाँ पहुँचे हैं। अब इस्लामाबाद में हो रहा है, वो जो 23 थानों की सरकार है, अभी वहाँ हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, तकड़े राना सनाउल्लाह, लेकिन वहाँ मैदान जंग बना हुआ है, फैज़ाबाद कंट्रोल नहीं उनसे। तो क्या इस मुल्क के साथ क्या मतलब आप कर क्या रहे हैं, खलवाड़ क्या कर रहे हैं, गेम कौन से यहाँ पे चल रही है, करना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है आपका? देखिए ना, एक मकसद जो पहला सबसे बड़ा सवाल निकाला, नाअहल होगा जो भी है, निकाला क्यों, मकसद क्या था, हासिल क्या करना चाहते थे? 6-7 महीने में आपने मुल्क का सत्यानाश कर, और ये नहीं कि शहबाज शरीफ वगैरह से कंट्रोल नहीं हो रहा, सिचुएशन ही ऐसा हो गया था। अच्छा, शहबाज शरीफ के बजाय आप किसी शहबाज शरीफ प्लस को बिठा देते, वो हालात ही नहीं थे जो वो कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आपने खुद जो खराब कर दी। ठीक। तो अब ये जो है, ये सारा जो ये तमाशा यहाँ पे लगा हुआ है, मकासद क्या है, हासिल क्या करना चाहते हैं? एक बात तो तय है, सियासी मैदान में इमरान खान को आप फेस नहीं कर सकते, वो साबित हो गया। ना पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में, ना ये 8 वाला जो हुआ है और जिसमें वो 6 सीटें जीत गए हैं, वो आप फेस नहीं कर सकते। तो फिर आप या तो है ना आप में इतनी हिम्मत हो, आप ओलिवर क्रॉमवेल हो कि आप क्या हटा देंगे इमरान खान। ठीक। ओलिवर क्रॉमवेल आप है नहीं। ठीक है। ओलिवर क्रॉमवेल की सिफात ही नहीं है आप में, तो ख्वाहिशात हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। और जो पटवारी आप जिनको आप ला के हुकूमत में आपने वो डाला हुआ है, उनकी दीदनी हालत है, लगता नहीं है कि हुकूमत वहाँ चल रही है या नहीं चल रही। पीछे से फिर उन्हें आप टीका देते हैं, फिर विटामिन आप लगाते हैं, पीछे से वो खड़ा करते हैं उनको। लेकिन मुझे यहाँ पे सवाल पहले पूछा गया, किसी को समझ है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा? ये जो महीना मुबारक नवंबर, जी, जो महीना मुबारक, इसमें वो जो है, इसके बारे में कभी वॉशिंगटन से खबर आ रही है, कभी कहीं और से खबर आ रही है। मतलब इस मुल्क 22 करोड़ का ये मुल्क है,
تو نومبر کے موسم پہ یہ چل رہا ہے کہ کون سے پتے گریں گے اور کون سے جو ہیں وہ جو چپکے رہیں گے. مطلب آپ نے ایک اچھے بھلے ملک کا مذاق اڑا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے کنفیوژن برقرار ہے, کچھ نہیں پتہ, غیر یقینی کی صورتحال ہے آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن سلمان صاحب استدعا کی گئی تھی کہ 62(1)F کے تحت نااہلی کی جائے, یہ 63(1)P کے تحت نااہلی ہوئی ہے جس کی تشریح ابھی ہونا باقی ہے. کیا جلدی میں مٹھائی تو نہیں کھا لی اتحادی حکومت؟ دیکھیں, اگر آپ نے فیصلے کے وقت آفس میں موجود تھی تو سب سے پہلا رد عمل اس پہ فواد چودھری صاحب کا آیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ کہ یہ فیصلہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں کہ ایک لیڈر کو نااہل کرنے والے. اور جناب اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ابھی چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ عدالتیں اڑا دیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں اس کی قانونی مشگافیوں میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اندر شفافیت کا دعوے دار تھا, جو پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کو کرپٹ اور خائن قرار دیتا تھا, یہ ذرا چیزیں کھول کے دیکھیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بات آپ ان کے سیاسی مخالفین کے والے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لیں. بھائی وہ تو تھے ہی ایسے. جو کام آپ نے کیا ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں کیا ہے, اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. پاکستان کے دوست ممالک میں کیا ہوئی کہ انہوں نے تو پاکستان کے عمران خان صاحب کو نہیں دیے, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو گفٹ دیے. اور خان صاحب نے اپنے جواب میں خود تسلیم کیا کہ میں نے وہ چیزیں 2 کروڑ اتنے کی تھی, میں نے 5 کروڑ اتنے میں بیچ دی. بھائی آپ گفٹ جو انہوں نے دیے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو دیے تھے. سلمان صاحب سیاست پر اس کے اثرات پر بات کر لیتے ہیں, -1 کی بھی بات ہو رہی ہے. پوزیشن پہ بات سن لیں پھر میں سیاست پہ بتاتا ہوں, میں ذرا صبر سے. دیکھیں بات یہ کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ پاکستان میں اخلاقیت کا لمبردار تھا, اس کی پوزیشن کیا بنی ہے, اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں؟ سیاسی اثرات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر تناؤ اور ٹکراؤ کی پوزیشن ہے, اس سے اور اضافہ ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی اس فیصلے کی ٹائمنگ دیکھیں, یہ تو جلتی پہ تیل والا کام ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے, اس سے پاکستان کے اندر کیا توقع ہے اس فیصلے کے بعد؟ میں تو پہلے بھی آپ کو رائے دے چکا ہوں, اور آج بھی میں یہ بات کرتا ہوں جو بات سرانے والی ہے. میں اول تو کبھی آج تک میرے منہ سے کسی کو یہ لفظ نہیں آپ نے سنا ہوگا پٹواری یا یوتھیا, یہ انتہائی میں نامناسب لفظ ہیں کسی سیاسی کارکن کے والے سے. ہم لوگ بطور تجزیہ کار یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سہولت کار نہیں ہیں. بات یہ کہ اس فیصلے سے اب پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس پہ ایلیگیشن نہ ہو. اور -1 کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ بھول گئی ہیں کہ -1 جب نواز شریف صاحب کے خلاف -1 ہو رہا تھا تو یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو گرانے اور ہٹانے کے لیے اعلی کار بنتے ہیں, اور وہ اعلی کار بنے تھے. اور پاکستانی قوم جانتی ہے کس کی وجہ سے آپ اعلی کار بنے تھے, کس نے آپ کو وہاں پر کورٹ میں پہنچایا تھا, اور پھر کن کے کہنے پہ کس طرح آپ برس اقتدار آئے. دیکھیں بات یہ مکافات عمل ہے, اور یہ قدرتی اصول ہے. جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس میں گرنا پڑتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ ہمیشہ اس بات کا مخالف رہا ہوں کہ آپ جب پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت آگے چل رہی ہے نا, یہ گرانے اور ہٹانے والے سلسلے میں فریق نہیں بننا چاہیے. اور آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کو. اس نے کہا کہ اس نے صبح کہا جب فیصلہ نہیں آیا تھا کہ کسی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے, سیاسی میدان کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. کیا نواز شریف صاحب کے خلاف اس بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا؟ ان کے خلاف تو اس بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی. اس بنیاد پہ ایک شخص پہ جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا شفافیت کا, اس کے بارے میں کرپٹ پریکٹسز کا لفظ استعمال ہوا ہے, بدعنوانی کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس محمد علی جناح جیسی کریڈیبل لیڈرشپ تھی کہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی, دوسری طرف ہمارے پاس آج ایک شخص بھی پاکستان کے اندر ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ صادق اور امین ہے. اور وہ جو صادق اور امین قرار دینے والے تھے ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ آیا, ابھی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ باقی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یہ کہا جا سکتا ہے یہ ابھی ٹریلر ہے عمران خان کے خلاف, پکچر ابھی باقی ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر تو ٹریلر اور پکچریں ایسی ہی چلتی رہیں گی جن میں جو ہے نقصان ہوگا. دیکھیے 2 المیہ یہاں ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کی سیاست کے. پہلا المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مقدمے واپس ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں پہ مقدمے بن رہے ہیں اور سزائیں مل رہی ہیں. ایک تو یہ المیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اقتدار میں رہنا کیوں اہم ہے. اگر آپ اقتدار میں ہیں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے تو ساری اکاؤنٹیبلٹی ہے, چاہے آج کی اپوزیشن چاہے ماضی کی اپوزیشن.
دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کبھی کوئی پاپولر لیڈرز کو کسی نہ کسی بہانے سے ڈچ کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں. اور اگر آپ ایسا لیڈر جس کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے، جس کا بھی ایویڈنس ہمیں ایک ہفتہ ہوئے ملا ہے، اس کو لیگل اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ذریعے سیاست کے میدان سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے سیاست پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے دو پہلو، ایک ہے لیگل، ایک ہے پولیٹیکل. لیگل پہلو یہ ہے کہ اس کے خلاف اپیل جائے گی عدالت میں، یعنی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، کیونکہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے. اگرچہ الیکشن کمیشن کی باتیں جو میڈیا میں چھپتی ہیں وہ ٹرمیں وہ استعمال کرتے ہیں جو ہماری عدلیہ استعمال کرتی ہے، لیکن یہ ایک ایگزیکٹو اسٹیٹ ادارہ ہے جس کے پاس انتظامی اور لیگل اختیارات حاصل ہیں، جس کے تحت وہ کچھ اقدامات کر سکتے. لیکن یہ جوڈیشل انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی جوڈیشری نے کرنا ہے، اور جوڈیشری میں جائے گا اور وہاں جو ہے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ججمنٹ آ گیا، یہ ججمنٹ نہیں ہے. اچھا، یہ آرڈر ہے. ججمنٹ اور آرڈر میں فرق ہوتا ہے. ججمنٹ کورٹس دیتی ہیں، آرڈر ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز دیتے ہیں. آرمی اگر کوئی آرڈر دے گی وہ آرڈر ہوتا ہے، ججمنٹ نہیں ہوتا. اچھا، دوسرا اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ سیاست کے اندر آپ جب اس قسم کے سہارے نکال کر سیاسی لیڈروں کو نکالتے ہیں تو ملک میں تلخی بڑھتی ہے، ملک میں تعلقات، سیاسی عمل میں مشکلات کا اضافہ ہوتا ہے، کنفنٹریشن کا ماحول بڑھتا ہے. اور اس وقت جب یہ تھوڑی بہت کوششیں ہو رہی تھیں کہ شاید کوئی مڈل وے نکال لیا جائے، میرا خیال ہے اس فیصلے کے بعد جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس کے بعد اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، کنفنٹریشن جو بڑھ جاتی ہے. اور وہی ہوا ہے جو ماضی میں ہوتا تھا. یعنی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک حلقہ بڑی تعریف کر رہا ہے، صحیح فیصلہ کر دیا اور یہ بھی کرپٹ وہ بھی کرپٹ، سارے کرپٹ ہیں. تو آپ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے برطانیہ سے لوگوں کو امپورٹ کریں گے یا فرانس سے کریں گے یا امریکہ سے کر لیں؟ میرا خیال ہے وہ زیادہ آسان ہوگا آپ لوگوں. بالکل، سوال یہی ہے ایسے فیصلے ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے، تو صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی لیڈرز کے کردار کو ختم کیا جا سکتا ہے ایسے فیصلوں کے ذریعے؟ جی بالکل نہیں ختم کیا جا سکتا. دیکھیں 2014 میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس وقت کے عمران خان، یعنی مقبولیت کا پیمانہ اگر ہمارے ہاں ووٹ لینا ہے اور عوام کی طرف سے ووٹ نچاور کرنے ہیں، تو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی لگ بھگ یہی ووٹ تھے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھ آئے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت نواز شریف صاحب اس وقت بھی 1,30,00,000 کے لگ بھگ ووٹ کے حامل جماعت کے سربراہ ہے، اور اسی طرح عمران خان صاحب بھی 1,70,00,000 کے لگ بھگ ووٹ ان کے پاس اس وقت ملے ہیں ان کو پارلیمانی نظام میں. تو یہ انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے. جس طرح 2014 میں ہم نے اس فیصلے کی تائید نہیں کی تھی کہ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے ذریعے سیاست کے منظرنامے سے آؤٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، جو ناکام کوشش اس وقت ثابت ہو رہی ہے، وہی نواز شریف ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت سیاست کی باغ دوڑ ہے. انہی کے اشاروں پہ پاکستان کی سیاست چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب کی حالت بھی وہی ہوگی اگر عمران خان صاحب کے فیصلے، یہ جو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر آیا ہے، اس کے بعد اگر عدالت اس پہ کوئی مزید کارروائی کرتی ہے اور 62 اور 63 کی مزید تشریح ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو قید کی سزا ہوتی ہے یا نااہلی کا دورانیہ بڑھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن پاکستان کے پارلیمانی اور سیاسی تاریخ میں ایک دوسرے المناک اور افسوسناک باب کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا بنیاد الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے رکھ دیا ہے. عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف سے ہی، عمران خان صاحب کے فلسفے سے جو بالکل مخالفت جو ہے ہر شہری کا حق ہے، لیکن ان کی مقبولیت کو اس قسم کے فیصلوں سے ختم کرنا یا اس کو دھندلا کرنا یا ان کی ذات کو متنازع بنانا میرے خیال میں کسی صورت کسی ادارے کو زیب نہیں دیتا. یہ انتہائی افسوسناک موقع ہے. اس پہ جو مسلم لیگ نون کی جو
کچھ لیڈرشپ اس وقت مٹھائیاں بانٹ رہی ہے یا خوشیاں منا رہی ہے، تو میرے خیال میں سب کو شاہد حقان عباسی صاحب کے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے اگر یہی پریسیڈنٹ رہا. جس طرح آپ کا ایک مقبول جملہ ہے دائروں کا سفر، تو یہ دائروں کا سفر اگر اسی طرح جاری رکھنے کے لیے راہ ہموار کی جائے گی تو میرے خیال میں آج جو جال 2014 میں نواز شریف کے لیے بنا گیا تھا اسی جال میں آج عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس جو ہے رستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا. یا تو وہ اس نظام کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، اس نظام کا حصہ بنیں گے. میرے خیال میں بہتر رستہ یا بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے. ابھی فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ ہے کہ شاید تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کا اجلاس کر کے پھر اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، لیکن بات بالکل درست کی گئی ہمارے پینل کی جانب سے کہ سب کو چور چور ثابت کرنا ہے، تو پھر متبادل کیا ہوگا، کیا آپشن بچیں گے پاکستانی عوام کے ساتھ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 28 جون 2018 کو پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور 4 سال ڈوم اور سنتے سنتے آج یہ اچھی خبر سننے کو ملی ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے. یا سب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیے ایف اے ٹی ایف میں پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس میں ڈالے کیوں گئے تھے. آپ جو ہمارے پہ چارجز لگتے تھے کہ یہ سینٹر آف جہاد ہے، جہاد انکارپوریٹڈ ہے، اب وہ ہماری ایسی تاریخ رہی ہے. اور افغانستان کے حوالے سے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے رہے. تب ہمارے جب شروع ہوا تھا تو تب ہمارے معاونین امریکہ بھی تھا، چین بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا، اور تب ہمیں بہت سراہا جاتا رہا تھا. تو ہم یہ گیمز بطور ریاست ہم کھیلتے رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان بہت پہنچا ہے. تو یہ اتنا تالیاں بجانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس کا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے پہ الزامات تھے کہ ٹیرر فائنانسنگ اور یہاں سے پیسہ جاتا ہے اور بڑے آسانی سے جاتا ہے، یہ ہم پہ کیوں ہوا؟ ایسے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب آپ دیکھ لیں، وہ ماضی کی باتیں ہیں، افغانستان کے دیکھ لیں. 20 سال جب امریکہ سے وہ طالبان لڑ رہے تھے، ہم پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہم سہولت دے رہے تھے، امداد دے رہے تھے. آج ہمیں پتہ چلا جی کہ وہ تو ہمیں تو کچھ فائدہ اس سے ہوا ہی نہیں ہے. تو جو یہاں پہ یہ پالیسیز بناتے ہیں وہ سیکھیں گے کب؟ ٹھیک ہے، وہ کس مطلب کون سی چیز سے وہ سیکھیں گے؟ یہ لیٹسٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں اور افغانستان میں ہمارا یہ ہے. تو یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے یہ ہمارے ماضی کا ایک حصہ ہے، اور ہمارا ماضی اس ضمن میں کوئی اتنا درخشاں نہیں رہا، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور جو یہ ماحول بناتے ہیں اس ملک میں، کیونکہ وہ جو ہم نعرے لگانے لگ پڑتے ہیں، وہ ماحول بنانے والوں کو کچھ سوچنا چاہیے. خوشی منائیں لیکن ساتھ ساتھ ریئلائز کریں اور سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سلمان صاحب کریڈٹ کسے دیں گے آپ اس کا؟ آپ کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ درست کا ہے کہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے. یہ لڑائی امریکہ کی ہوتی ہے، سہولت کار ہم بن جاتے ہیں. جہاد افغانستان ہو یا یہ اس کے بعد یہ جو افغانستان پہ امریکہ چڑھ دوڑا تھا، تو پاکستان کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور پاکستان کو اس نیج پہ پہنچانے کا بنیادی طور پہ ذمہ دار تو امریکہ ہے کہ خود تو پتھر چاٹ کے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن دہشت گردی کی جنگ ہم پہ مسلط کر کے گیا، اور اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑتے لڑتے ہم نے اپنا انفراسٹرکچر تباہ کر لیا، ہم نے اپنی معیشت تباہ کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشان کن صورتحال کے اندر یہ جو خوشخبری ملی ہے، اس خوشخبری کو پاکستان کو معاشی حوالے سے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. لیکن کیا پاکستان کے زمینی حقائق اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا پاکستان کے سیاستدان اور حکمران اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ جو پابندی کا خاتمہ ہوا ہے، اس کو ہم اچھی صورتحال کی طرف لے کے جائیں، پاکستان کی معاشی بحالی اور معاشی بہتری کی صورت میں کے لیے اس کا استعمال کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس خوشخبری کا استعمال اسلام آباد کو اور پاکستان کے اہل سیاست کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مشکل وقت کاٹا ہے. اگر ہم مشکل صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں اور اچھے مستقبل کا خواب ہمارے سامنے ہے، تو کم از کم محاذرۂ تناؤ کا عمل چھوڑ کے پاکستان کو معاشی حوالے سے بہتری کی صورت پہ فوکس معیشت پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب
کیا بہتری کے اثرات ہیں اس فیصلے کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے، اور ڈومیسٹکلی اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھی خبر ہے کہ ایک جو مشکل سچویشن میں پاکستان تھا اس سے وہ نکل گیا ہے، لیکن اس سچویشن میں پھنسنے کی ذمہ داری ہماری مختلف حکومتوں کی ہے، جنہوں نے ایک شارٹ سائٹڈ یعنی وقتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ فیصلے کیے اور پھر اس میں الجھ گئے۔ دیکھیے، ہمیں جانا پڑتا ہے 1992 میں، اس وقت پہلی دفعہ پاکستان میں فورن ایکسچینج میں آزادی ملی آپ کو، جتنا مرضی لے آئیں، جتنا مرضی باہر لے جائیں، فورن ایکسچینج اکاؤنٹ کھولیں، کوئی پوچھ نہیں تھی۔ جس طرح فورن ایکسچینج اکاؤنٹ اسی طرح کھلتے تھے جس طرح آپ لوکل اکاؤنٹ کھولا کرتے تھے، جائیں دستخط کریں اور آپ کے اکاؤنٹ کھل جاتے تھے۔ 92 سے پہلے پابندی تھی، باہر جاتے ہوئے بھی ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ نہیں لے جا سکتے تھے، ملک کے اندر لاتے ہوئے بھی آپ کو ڈیکلیریشن دینا پڑتا تھا، جو اب بھی پھر انہوں نے نافذ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سی ٹرانزیکشن کھلی ہوئی، بالکل، جس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان پہ ٹیرر فائنینسنگ کے الزامات لگے، ایگزیکٹلی، اور اس میں بہت سی چیزیں درست تھیں، بہت سی چیزیں غلط تھیں۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 3 سال کے اندر 2019 سے آپ کہہ لیں، 2018 میں ہم گئے تھے، 2019 سے پاکستان نے اپنے جو بینکنگ سسٹم میں تبدیلیاں کی، فائنینشیل موومنٹ میں تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں۔ اب آپ جو ہے نا، آپ ذرا بینک سے باہر سے آپ کو کچھ پیسے منگوا کے دیکھیے، آپ کو وہ پوچھیں گے کہ یہ سورس کیا ہے، اسے کس لیے آیا ہے پہلے۔ اور ایک زمانہ یہ تھا کہ ہماری حکومت نے 92 میں فیصلہ کیا تھا، کھلی چھٹی تھی، جتنے لاؤ جتنے لے جاؤ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ توازن کی ضرورت ہے، ریئلزم کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، گرے لسٹ سے نکل تو چکے ہیں، لیکن ہم FATF کی مانیٹرنگ میں اب بھی رہیں گے؟ جی بالکل، پاکستان کی ماضی ایسی رہی ہے کہ بدقسمتی سے وار منی جو ہے وہ ضرورت رہی ہے مختلف اوقات میں یہاں پہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا اس وقت اقدام تو ضرور ہوا ہے، اور اس کو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے نہ صرف موجودہ وزارت داخلہ خارجہ کو، بلکہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ اس کا آغاز ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے کریڈٹ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جنہوں نے یہ کرنی دیا ان دونوں حکومتوں کا۔ ان کے اپروول کے بغیر خارجہ پالیسی ہماری نہ صحیح ہو سکتی ہے، اور نہ جو یہ ٹیرر فنانسنگ والے جو معاملات ہے، اسٹیبلشمنٹ کی منظوری اور ان کے سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کا رستہ روکے یا رستہ کھولے۔ تو میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے، لیکن جو سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس قسم کے اقدامات پہ ہماری حکومتیں آنکھیں بند رکھیں گی، جو سوات اور وزیرستان اور بلوچستان کے حالات ہے، تو ماضی میں ہم جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں کہ مانیٹرنگ کے تحت رہیں گے، تو ہمیں اب بھی پھونک کے قدم آگے بڑھانا ہوگا، بصورت دیگر ہم کسی وقت دوبارہ اس نرغے میں آ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وقتی طور پر تو اچھی بات ہے، لیکن مستقبل میں یہ خطرہ مستقل ٹلا نہیں ہے جب تک ہم مکمل طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نجات نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔